जुलेखा बेवा थी। अपने शौहर की पेंशन से कमेटियां रख रख कर उसने 10 सालों में एक छोटा सा मकान किस्तों पर खरीद लिया, लेकिन इसका इल्म किसी को नहीं था। एक दिन जुलेखा के देवर रजब और इसकी बीवी के हाथ इस घर के कागजात लग गए, तो उन्होंने जुलेखा से कहा कि हम इतने सालों से किराए के घर में रह रहे हैं और तुमको और तुम्हारे बच्चों को भी रखा हुआ है। तुम तो बहुत चालाक निकली, हमें ये घर बेचना है क्योंकि हम इतने सालों से तुम्हें खिला रहे हैं। जुलेखा ने घर बेचने से इनकार कर दिया तो रजब ने जुलेखा को और इसके बच्चों को मार मार कर हलकान कर दिया और कागजात पर जबरदस्ती अंगूठा लगवा के इसे घर से निकाल दिया और खुद जाकर इस घर में रहने लगा। लेकिन एक दिन जब वो सो रहे थे तो घर में डाकू आ गए और रजब और इसकी बीवी बच्चों को। जुलेखा अपने शौहर के साथ एक खुशहाल जिंदगी बसर कर रही थी, मगर वो नहीं जानती थी कि इसकी खुशियों के दिन बहुत मुख्तसर होने वाले हैं। वो अपने 3 बच्चों के साथ अपने शौहर के साथ किराए के मकान में रह रही थी। किराए का मकान छोटा सा था, जिंदगी में बहुत ज़्यादा सहूलियात नहीं थी, मगर मियाँ बीवी एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे, एक दूसरे का बेहद ख्याल रखते थे। जुलेखा ने कभी भी अपने शौहर को ये महसूस नहीं होने दिया था कि वो इसे ज़िंदगी की बुनियादी आसाइशें देने में भी नाकाम है, और ना ही कभी जुलेखा के शौहर ने अपनी माली तंगी को अपने रिश्ते के दरमियान हाइल होने दिया था। मामूल के दिनों के मुताबिक दिन था। जुलेखा का शौहर घर से काम काज के लिए निकला था। इसने अपनी ड्यूटी पूरी की तो शाम होने में अभी कुछ वक्त बाकी था। गर्मियों के लंबे दिन थे, दिन बहुत देर से ढलता था। इसके पास तकरीबन 4 घंटे का वक्त था, इसलिए वो वहां से मजदूरी मांगने लगा। ठेकेदार ने इसे मजदूरी का काम दिया। वो 4 घंटे यहाँ पर लगा लेता तो इसकी आमदन में कुछ इजाफा हो जाता, और यही बात इसके लिए इत्मीनान का बाइस बन रही थी। इसके छोटे बेटे के लिए कपड़ों की अशद ज़रूरत थी। अगर वो ये काम कुछ दिन के लिए कर लेता तो बिना तंगी काटे इनका महीना भी गुजर जाता और छोटे के लिए कपड़े भी आ जाते। इसका छोटा बेटा सिर्फ 1 माह का था। इसने अपनी ड्यूटी पूरी की और घर आ गया। जुलेखा परेशान सी सेहन में टहल रही थी। तीसरे बच्चे की पैदाइश के बाद वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। जुलेखा के शौहर ने मोहब्बत भरी निगाह इस पर डाली। वो जानता था कि जुलेखा की ये बेचैनी इसके देर से घर लौटने की वजह से है। आपने वापस आने में इतनी देर लगा दी, मेरे दिल में न जाने किस किस्म के वसवसे उठ रहे थे। तब इसके शौहर ने मुस्कुराते हुए इसे बाजू के हसार में लिया और किचन की तरफ चल पड़ा। भली लोग, मेरे लिए परेशान ना हुआ कर। मैंने सोचा कि आज कुछ मजदूरी भी कर लूं ताकि हमारे छोटे मुन्ने के लिए कपड़े आ सकें और महीने के आखिर में तंगी भी ना काटनी पड़े। तब जुलेखा ने अस्पात में सर हिलाते हुए खाना गर्म करना शुरू किया। वो सोच रही थी कि मुन्ना 3 से 4 माह का हो जाए तो वो कुछ घरों में काम करना शुरू कर देगी ताकि कुछ मजीद पैसे बनाए जा सकें और इसके शौहर पर इतने ज़्यादा खर्चों का बोझ कम हो। इसकी एक बेटी 3 साल की थी, दूसरी बेटी 1 साल की थी और अब बेटा भी 1 माह का हो चुका था। ऊपर तले के बच्चों की पैदाइश ने इसे काफ़ी कमज़ोर कर दिया था, मगर वो हर हाल में अपने शौहर के बोझ को बांटना चाहती थी। जुलेखा ने अपनी मकान मालकिन से काम की बात की। इसने जुलेखा को काम दिलाने के लिए हामी भर ली, मगर उसी शाम जुलेखा का शौहर ज़ेरे तामीर मकान की छत से गिरकर मर गया। जुलेखा के लिए यह सदमा बहुत बड़ा था। वो फटी फटी आंखों से शौहर की मैयत को देख रही थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसका हम सफ़र ज़िंदगी की राह में इसे इस तरह अकेला और बेयारो मददगार छोड़ गया है। इसके सर से मजबूत साइबान छिन गया था। अब इस दुनिया में चंद बेहिस रिश्तों के सिवा इसका कोई नहीं था। इसे सिर्फ खुदा का सहारा था। वो रिश्ते जो इसके शौहर की मौत पर कुछ वक्त के लिए आए थे, तदफीन के बाद रुखसत होने लगे, मगर जाने से पहले सब जुलेखा के हाथ पर चंद पैसे रख रहे थे। ये पैसे आगे जाकर जुलेखा के बहुत काम आने वाले थे। सब रुखसत हुए तो जुलेखा घर के सहन में अकेली बैठी रह गई। जिंदगी जैसे एकदम वीरान हो गई थी। इसे कहाँ खबर थी इसका शौहर जो मुस्कुराते हुए अच्छे दिनों की आस दिलाकर घर से निकल रहा था, लौटकर कभी आएगा ही नहीं। सदमा बहुत था, दुख था कि हर चीज़ पर हावी था, मगर जुलेखा को हिम्मत करनी थी, अपने बच्चों को संभालना था। मोहल्ले के लोग अभी इन्हें खाना दे रहे थे। जुलेखा के पास भी कुछ रकम थी, मगर वो जानती थी कि ना ही तो मोहल्ले वाले हमेशा इसे खाना देते रहेंगे, ना ही रिश्तेदारों के दिए हुए पैसे ज़्यादा दिन चलेंगे। अपने बच्चों की रोजी रोटी का बंदोबस्त इसे खुद ही करना होगा। वो एक अज़म से उठी, अपने बच्चों को खाना खिलाया और खुद भी चंद लुक़मे ज़हर मार किए। अब जिंदगी की गाड़ी को तो घसीटना ही था। कुछ वक्त गुजरा कि जुलेखा की मकान मालकिन जुलेखा के पास चली आई और इसे तसल्ली दिलासा देने लगी।
زلیخا کا غم پہاڑ سے بھی بڑا تھا، مگر خدا کی مرضی کے آگے سر جھکانے میں ہی عافیت تھی۔ مکان مالکن نے زلیخا کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہو جاتی تب تک وہ مکان کا کرایہ نہ دے، بلکہ گھر میں ہی رہے۔ محلے والے اس کی عدت پوری کروانے میں اس کی مدد کریں گے۔ اسے راشن کے لیے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کچھ گھر ایک وقت کا کھانا روزانہ کی بنیاد پر اس کے گھر پہنچا دیا کریں گے۔ عدت کے دوران اسے اپنی ضروریات کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ زلیخا کے سر سے ایک بوجھ اتر گیا تھا۔ کم از کم عدت تو وہ آرام سے پوری کر سکتی تھی۔ اس کے بعد وہ خود گھر سے نکل کر محنت کرتی اور اپنے بچوں کو کما کر کھلاتی۔ 1 مہینہ خیریت سے گزر گیا تھا۔ مکان مالکن زلیخا کی خیریت دریافت کرتی رہتی تھی۔ 1 مہینے بعد دروازے پر دستک ہوئی تو زلیخا حیران رہ گئی۔ اس وقت اس کے دروازے پر کوئی نہیں آتا تھا۔ سب اپنے بچوں کے ہاتھ اس کے لیے کھانا بھیج دیتے تھے۔ اب اس طرح کسی کا اس کے دروازے پر آنا اس کے لیے اچنبھے کی بات تھی۔ اس کی بیٹی بھی سو رہی تھی۔ زلیخا کشمکش میں تھی کہ دروازہ کھولے یا نہ کھولے۔ اسی اثنا میں دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ زلیخا نے اب کی بار بنا کچھ سوچے جا کر دروازے کی دراز سے جھانک کر دیکھا تو وہاں پر کسی مرد کا سایہ نظر آیا۔ اس نے اپنے چہرے کو ڈھانپا اور قدرے سخت آواز میں پوچھا، کون؟ مگر مقابل نے جو جواب دیا تھا، اس نے زلیخا کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ اس نے اچھے طریقے سے اپنے چہرے کو ڈھانپ کر دروازہ کھول دیا تو گھر کے اندر ایک مرد کے ساتھ ایک عورت اور 2 بچے بھی داخل ہوئے۔ زلیخا ساکت سی ہو کر اس کے چہرے کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کے شوہر نے کہاں کہاں اس شخص کو نہیں ڈھونڈا تھا، مگر یہ کہیں بھی نہیں ملا تھا اور اب اس کی موت کے 1 مہینے بعد اس کے گھر میں آن کھڑا ہوا تھا۔ زلیخا کا دل کیا کہ دھکے مار کر اس شخص کو باہر نکال دے، مگر وہ جانتی تھی کہ اس شخص سے اس کے شوہر کو کتنی محبت تھی، اس لیے وہ چاہتے ہوئے بھی اس شخص کو دھتکار نہ سکی اور نہ ہی اپنے دروازے سے واپس لوٹا سکی۔ اس کا نام رجب تھا اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ زلیخا کا دیور تھا، جس نے اپنی پسند سے شادی کی تھی اور اپنے گھر والوں سے سب تعلق توڑ دیے تھے۔ اس کے ماں باپ بھی اس کی رات دیکھتے ہوئے رخصت ہو گئے تھے اور اس کے شوہر نے بھی اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہار مان لی تھی۔ تب وہ شخص کبھی نہیں ملا تھا اور آج اچانک اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ زلیخا نے عزت سے سب کو ایک کمرے میں بٹھایا اور خود چہرے کو ڈھانپ کر ان کے سامنے جا بیٹھی۔ تبھی اس شخص نے کہا، مجھے بھائی کی موت کا کل ہی پتہ چلا اور میں ٹوٹ سا گیا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو بھی ان کے آخری وقت میں نہیں دیکھا اور اب اپنے بھائی کو بھی نہیں دیکھ سکا۔ یہ کہہ کر اس شخص نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی عورت نے تسلی دینے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس شخص کا رونا عجیب سی اذیت لیے ہوئے تھا، اس لیے زلیخا نے کوئی لعنت ملامت نہیں کی، بس اتنے ہی الفاظ کہے تھے کہ جو اللہ کی رضا میں اس رضا میں راضی ہوں۔ تبھی رجب نے کہا کہ بھابھی، کیا یہ گھر آپ کا اپنا ہے یا کرائے کا ہے؟ زلیخا نے نفی میں سر ہلایا اور بتایا کہ یہ مکان کرائے کا ہے، ان کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے۔ رجب نے کہا کہ بھابھی، مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں آپ کی مدد کروں گا۔ اب آپ کو اپنے اخراجات کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا اپنا بھی خود کا گھر نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو وہاں لے جاتا، مگر میں اپنا گھر یہیں پر بنا لوں گا۔ میں اسی شہر میں رہتا تھا، مگر کبھی اپنے بھائی سے نہیں مل سکا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی اور اب میرے ماں باپ کی روح مجھ سے راضی ہو جائے، اس لیے میں آپ کا خیال رکھنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اور رجب نے جب یہ بات کہی تو زلیخا کو ایک ڈھارس سی بندھی۔ پہلے وہ یہ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی تھی کہ عدت پوری کرنے کے بعد وہ گھر سے کمانے کے لیے نکلے گی تو نہ جانے سے کوئی کام ملے گا بھی یا نہیں۔ باہر کی دنیا کے بارے میں اسے بھی بخوبی اندازہ تھا۔ اکیلی عورت کو یہ دنیا جینے کب دیتی ہے، مگر اب اسے ایک مرد کا سہارا ملنے والا تھا۔ وہ بھلے رشتے میں اس کا دیور تھا، مگر شادی شدہ تھا، اس کے بچے بھی تھے، اس لیے اسے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ دنیا اس پر کوئی الزام نہیں لگا سکتی تھی۔ زلیخا مطمئن سی ہو گئی اور تب رجب اور اس کی بیوی کچھ دیر اور وہاں پر بیٹھنے کے بعد واپس چلے گئے۔ البتہ انہوں نے جلد ہی اس محلے میں شفٹ ہو جانے کے بارے میں بتایا تھا۔ کچھ دنوں بعد رجب نے زلیخا کے محلے میں ہی مکان لے لیا اور زلیخا کا بھرپور خیال رکھنے لگا۔ اس کی بیوی گھر چکر لگا لیتی تھی، مگر رجب کبھی بھی عدت کے دوران اس کے گھر نہیں آیا تھا۔ زلیخا کی عدت پوری ہوئی تو اس نے گھروں میں کام ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ وہ زیادہ عرصے تک رجب پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے بھی بیوی بچے تھے۔ وہ خود بھی کرائے کے مکان میں رہتا تھا، کہاں تک اس کی مدد کرتا رہتا، اسے خود بھی اس بات کا احساس تھا، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ رجب پر کم سے کم بوجھ ڈالے۔
اسے ایک اسکول میں کینٹین لگانے کی اجازت مل گئی۔ اس کے ساتھ ہی محلے کے 2-3 گھروں میں بھی کام مل گیا۔ وہ اپنے بچوں کو رجب کی بیوی کے پاس چھوڑ کر محلے کے گھروں میں کام نپٹا کر آتی۔ جب تک 12 بج جاتے، اسکول بریک کا ٹائم ہو جاتا تو وہ اپنا سامان لے کر فوراً اسکول پہنچ جاتی اور بچوں میں کھانے پینے کی چیزیں بیچتی۔ اس کی اچھی گزر بسر ہو رہی تھی۔ رجب بھی ہر مہینے اسے کچھ نہ کچھ خرچہ دیا کرتا تھا، جس سے اس کے گھر کا تقریباً سارا راشن آ جاتا تھا۔ زلیخا اپنی ضروریات کو بہت کم رکھتی تھی، اسی لیے اسے کوئی دقت نہیں ہوئی، مگر کبھی کبھی اپنے شوہر کو یاد کرتے ہوئے وہ بے حد غمزدہ ہو جاتی تھی۔ اگر اس کا شوہر زندہ ہوتا تو یقیناً اس کی اور اس کے شوہر کی آمدنی ان کی زندگی کو کچھ آسان بنا دیتی۔ اس کے شوہر سے کچھ بوجھ کم ہو جاتا۔ یہ بات ہمیشہ زلیخا کو مغموم رکھتی تھی کہ اس کا شوہر کچھ زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں اس دنیا سے ہی چلا گیا، اور وہ پیسے کسی اور کے لیے نہیں بلکہ زلیخا اور اس کے بچوں کے لیے یہ کمانے گیا تھا۔ وقت گزرتا رہا، زلیخا نے کچھ کمیٹیاں ڈالیں اور کمیٹیوں کے پیسوں سے اس نے ایک گھر کی ایڈوانس پیمنٹ کر دی اور پھر ہر مہینے اس مکان کی قسط دینا شروع کر دی۔ وہ دن رات محنت کر رہی تھی۔ اس نے گھر میں بھی کڑھائی کا کام شروع کر دیا تھا۔ رجب کے دیے پیسوں اور کڑھائی کے پیسوں سے اس کے گھر کا خرچ اچھے طریقے سے چلنے لگا تھا۔ اس کے بچے بھی اسکول جانے لگے تھے، جبکہ کینٹین لگانے اور گھروں میں کام کر کے اسے جو پیسے ملتے تھے وہ ان سے مکان کی قسط دیتی تھی۔ یہ 3 مرلے کا ایک چھوٹا سا مکان تھا، جس کی قسطیں پوری کرتے ہوئے اسے 10 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، مگر 10 سال کے بعد اس نے اپنا ایک گھر بنا لیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس نے گھر کے کاغذات کو الماری کے خانے میں چھپا کے رکھ دیا۔ کل کو اسے اپنی بچیوں کی شادی بھی کرنی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹیاں ذاتی مکان سے ہی رخصت ہوں۔ مکان میں کچھ مرمت کا کام ابھی باقی تھا، اسی کے لیے زلیخا پیسوں کی جوڑ توڑ کر رہی تھی، مگر زلیخا نہیں جانتی تھی اس کے سر پر ایک نئی مصیبت منڈلانے والی ہے۔ انہی دنوں میں رجب کو فوری طور پر مکان خالی کرنے کا نوٹس ملا اور فوری طور پر اسے کرائے کا کوئی دوسرا گھر بھی نہیں مل سکا۔ مجبوری میں اسے زلیخا کے مکان میں شفٹ ہونا پڑا۔ زلیخا نے کھلے دل سے اسے خوش آمدید کہا تھا۔ انہوں نے اب تک زلیخا کا اتنا ساتھ دیا تھا تو اب یہ زلیخا کا بھی فرض تھا کہ وہ ان کا ساتھ دیتی۔ ایک دن زلیخا گھروں میں کام کرنے گئی ہوئی تھی۔ جب واپس آئی تو رجب اور اس کی بیوی کا موڈ اچھا خاصا خراب تھا۔ انہوں نے زلیخا کو دیکھتے ہی ہنگامہ شروع کر دیا۔ زلیخا کو ان کی بنا سر پیر کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے اس نے صاف صاف معاملے کا پوچھا، جس پر رجب کی بیوی نے اس کے سامنے مکان کے کاغذات کی فائل کر دی۔ رجب بھڑک اٹھا اور کہنے لگا کہ ہم اتنے عرصے سے تمہیں کھلا پلا رہے ہیں، جبکہ تم ہم سے ہی چھپا کر مکان بنا بیٹھی ہو۔ تم نے ہمیں مکان کے متعلق آگاہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ وہ عزت اور احترام جو ہمیشہ زلیخا کو مخاطب کرتے ہوئے رجب کے لہجے میں ہوتا تھا، اس وقت مفقود ہو چکا تھا۔ وہ جس طرح تو تڑاہ کر کے زلیخا سے بات کر رہا تھا، زلیخا کو اس کا رویہ انتہائی برا لگا۔ اس نے خود کو بروقت سنبھالا اور کہا، میری چیز تھی اور یہ میری مرضی تھی کہ میں اس کے متعلق کسی کو بتاتی یا نہ بتاتی۔ اگر آپ مجھے خرچ دیتے رہے ہیں تو اپنی مرضی سے دیتے رہے ہیں، میں نے کبھی بھی آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ اور مجھے بتا دیں، حساب لگا کر بتا دیں، آپ نے اب تک مجھے کتنے پیسے دیے ہیں، میں آپ کے سارے پیسے لوٹا دوں گی۔ زلیخا کے لہجے میں بیزاری تھی۔ رجب خاموشی سے اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں پر وہ لوگ رہائش پذیر تھے، اور زلیخا بھی اپنے مکان کے کاغذات چھین کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ رجب کبھی اس کو اپنا ایسا روپ بھی دکھائے گا۔ وہ اب تک رجب کو کیا سمجھتی رہی تھی اور وہ کیا نکلا تھا۔ زلیخا کو اس بات کا رنج تھا، مگر اس بات کی خوشی بھی تھی کہ رجب کی اصلیت جلدی اس کے سامنے آ گئی تھی، ورنہ اسی طرح بھابھی بھابھی کر کے نہ جانے اس کا کون سا نقصان کر دیتا۔ زلیخا نے وہ رات اپنے کمرے میں جاگتے اور سوچوں کے تانے بانے بنتے ہوئے گزار دی تھی۔ اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ رجب اور اس کی بیوی ہرگز بھی اس کے خیر خواہ نہیں ہیں، مگر ان سے بچنے کے لیے کوئی بھی تدبیر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اگلے دن ساتھ والے گھر میں شادی تھی، ڈیک پر گانے چل رہے تھے، تبھی رجب اور اس کی بیوی نے پکڑ کر زلیخا اور اس کے بچوں پر تشدد کرنا شروع کر دیا، اور رجب نے زلیخا کی بڑی بیٹی کے گلے پر چھری رکھ کر زلیخا سے مکان کے کاغذات پر انگوٹھا لگوا کر اسے گھر سے نکال دیا۔ انہوں نے زلیخا کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے اس محلے میں کسی کو بتانے کی کوشش کی کہ انہوں نے زلیخا کا مکان چھین لیا ہے تو وہ اس پر الزام لگا دیں گے اور رجب کی بیوی زلیخا کو محلے میں بد کردار ثابت کر دے گی۔ زلیخا اپنے دیور کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے پکڑی گئی تھی۔
جبکہ رجب ایک طرف کھڑا ڈٹھائی سے ہنس رہا تھا، جبکہ زلیخا بالکل ہی پتھر کا مجسمہ بن چکی تھی۔ اس نے اپنی آدھی زندگی محنت مزدوری کرتے ہوئے گزار دی تھی۔ اس نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر یہ گھر بنایا تھا اور انہوں نے ایک لمحے میں یہ مکان اس سے چھین لیا تھا۔ اس کی محنت ساری رائے گاہ چلی گئی تھی، مگر آنسوؤں کے ساتھ اس نے اپنے دونوں بچوں کو لیا اور گھر کی دہلیز پار کر گئی، کیونکہ اسے اپنی عزت سب سے زیادہ پیاری تھی۔ اگر وہ محلے میں بد کردار عورت کے نام سے مشہور ہو جاتی تو یہ اس کے لیے زیادہ ڈوب مرنے کا مقام تھا، اس لیے اس نے خاموشی سے محلہ چھوڑ دیا تھا، اور اس کے پیچھے سے رجب اور اس کی بیوی نے نہ جانے اس کے بارے میں کون کون سی باتیں مشہور کر دی تھیں۔ محلے والوں نے بھی ان کی باتوں پر یقین کر لیا تھا۔ مکان مالکن بھی تأسف زدہ تھی کہ اس نے اتنا عرصہ زلیخا کو اچھا سمجھتے ہوئے گزار دیا۔ رجب نے کچھ مزدوروں کو بلا کر مکان کے کچھ حصے کی صفائی کروائی اور اپنی بیوی بچوں کو لے کر وہاں شفٹ ہو گیا، کیونکہ وہ جلد از جلد اس مکان پر قبضہ کر لینا چاہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب کسی پر ظلم کریں اور وہ جواب میں ظالم کا مقابلہ نہ کر سکے تو اس کا انتقام خود قدرت اور اللہ لیتا ہے۔ زلیخا بھی ان پر ظلم اور خاموشی اختیار کر گئی تھی، اور اس نے اپنا تمام معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ خود خدا ان سے حساب لینے والا تھا۔ یہ مکان خریدنے کے بعد کبھی بھی زلیخا نے یہاں کا چکر نہیں لگایا تھا۔ آتے جاتے باہر سے ہی اس مکان کو دیکھ لیا کرتی تھی، کیونکہ اس کے پاس وقت کی شدید کمی تھی۔ وہ بے حد محنت کرتی تھی، اس لیے اس کے پاس وقت کم ہی ہوتا تھا، جس وجہ سے مکان کو ویران سمجھ کر یہاں پر کون سی سرگرمیاں ہوتی رہی تھیں اس بارے میں زلیخا بالکل بے خبر تھی، جبکہ رجب کو اب صحیح معنوں میں اس بات کا اندازہ ہونے والا تھا کہ اس نے خدا کے کس مظلوم بندے پر کیسے زیادتی کی ہے۔ جیسے ہی رات ہوئی تو رجب اور اس کی بیوی بچوں نے کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ رجب بہت زیادہ خوش تھا، انہیں بنا محنت گھر مل گیا تھا۔ وہ ساری زندگی کماتے رہتے تب بھی گھر نہ بنا سکتے، مگر جیسے ہی رات ہوئی رجب کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے سر پر ایک نقاب پوش انسان کو بندوق تانے کھڑے ہوئے پایا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی، جس کی وجہ سے اس کی بیوی بھی اٹھ بیٹھی اور اپنے سامنے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی، کیونکہ وہاں پر 7-8 نقاب پوش موجود تھے جنہوں نے ہاتھوں میں بندوق تھام رکھی تھی اور رجب اور اس کی بیوی کو اپنے نشانے پر رکھا ہوا تھا۔ نقاب پوش کہنے لگے، تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس گھر میں آ کر آباد ہونے کی؟ تبھی رجب نے کہا کہ یہ مکان میرا ہے، میں نے خریدا تھا، سالوں میں نے اس کی قسطیں ادا کی ہیں، میرے پاس کاغذات بھی ہیں۔ تبھی ڈاکو زور زور سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے، ہم یہاں پر کب سے بسیرا کیے ہوئے ہیں، ہمارا یہاں پر کافی سارا مال پڑا ہے، اس لیے یہ مکان اب ہمارا ہے۔ رجب نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ میں یہ مکان چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، بس میری اور میری بیوی بچوں کی جان بخش دو۔ جس پر ڈاکو ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ ہم تمہیں زندہ کیسے چھوڑ دیں، تم ہمارے ٹھکانے سے واقف ہو گئے ہو، باہر جا کر ضرور یہ خبر پھیلا دو گے، اس لیے تمہیں ختم کر دینا ہی بہتر ہے۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکو نے نشانہ باندھا اور رجب اور اس کی بیوی کے سینے میں گولیاں اتار دیں، جبکہ ان کے بچوں کو بے ہوش کر کے گاڑی میں ڈال کر نہ جانے کہاں لے گئے۔ اب یہ مکان ان کے لیے محفوظ جگہ ہرگز نہیں رہی تھی، انہوں نے یہاں پر 2 قتل کر دیے تھے، اس لیے انہوں نے اپنا سارا مال یہاں سے سمیٹا اور چپکے سے فرار ہو گئے، اور اس طرح سے رجب نہ صرف اپنے انجام کو پہنچ گیا بلکہ اس کے بچے بھی در بدر بھٹکنے لگے۔ کچھ وقت بعد رجب اور اس کی بیوی کی لاشیں سڑ گئیں اور مکان میں بدبو پیدا ہونے لگی، تو لوگوں نے اندر گھس کر وہاں پر موجود لاشیں دیکھیں اور پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس نے چھان بین کی تو زلیخا کو ڈھونڈا گیا اور اس بارے میں ساری اطلاع کر کے مکان کے کاغذات اس کے حوالے کر دیے گئے، کیونکہ مکان کے کاغذات پر صرف ایک انگوٹھا لگا تھا، ابھی مکان رجب کے نام نہیں ہوا تھا۔ زلیخا سے بھی اس بارے میں تفتیش کی گئی، مگر وہ باعزت اس کیس سے نکل آئی، اور پھر مکان کی صفائی ستھرائی کروا کر اس نے مکان میں قرآن خوانی کروائی اور اپنے بچوں کو لے کر وہاں پر شفٹ ہو گئی۔ رجب کے گھر سے نکالنے کے بعد وہ اپنی اسکول والی میڈم کے پاس چلی گئی تھی اور اسی کے گھر کے کوارٹر میں رہنے لگی تھی۔ زلیخا نے پولیس کو رجب کے بچوں کی گمشدگی کی اطلاع پولیس کو کر دی تھی، اور اس کے ساتھ ہی شہر بھر میں پوسٹرز لگوا دیے تھے کہ رجب کے بچے جہاں کہیں بھی ہوں وہ زلیخا کے پاس آ کر رہ سکتے ہیں، مگر کئی سال گزرنے کے باوجود بھی رجب کے بچے زلیخا کے پاس نہیں آئے۔ شاید ڈاکو نے رجب کے بچوں کو کہیں پر فروخت کر دیا ہوگا، اسی لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی پر بلا وجہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، ورنہ مظلوم کی آسمان تک پہنچتی ہے اور ظالم کی زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ رجب نے زلیخا کے ساتھ کی ہوئی اپنی اتنے سالوں کی نیکی کو بھی ضائع کر دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک بیوہ پر ظلم کر کے اپنے لیے جہنم بھی خرید لی تھی۔